अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट टाइम में खुश आमदीद। मैं हूं तहनीन आयशे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं ख़वातीन के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर बात करूंगी और बड़ी डिटेल के साथ बात करूंगी कि ख़वातीन की जहां पर बात की जाए तो ख़वातीन अपनी स्किन का बड़ा ख्याल रखती हैं, इसी तरीके से अपने वेट का बड़ा ख्याल रखती हैं कि वजन ज्यादा ना हो जाए, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हैं कि खाने पीने में कोई कमी बेशी ना हो जाए, कुछ ज्यादा ना हो जाए, कुछ कम ना हो जाए। तो इसी से रिलेटेड पर्सनैलिटी भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जो कि स्किन के हवाले से भी बात करेंगी, वेट के हवाले से भी बात करेंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें गज़ा और गज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन के हवाले से भी बात करेंगी। मुख्तसर सा तारुफ आपको इनका करवाती हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बात हम इनसे करेंगे और इनके तजुर्बात से, इनके एक्सपीरियंस से हम फायदा उठाएंगे। बहुत अच्छी हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही अच्छी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कार्डियो के हवाले से तो कार्डियो इंस्ट्रक्टर हैं हमारी, बहुत अच्छी हैं। इसके साथ साथ स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं और वेट गेन कंसल्टेंट भी हैं और ब्यूटी कंसल्टेंट भी हैं। जनाब मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम सबरीन मसरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सबरीन, आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई हैं, आप तशरीफ लाई हैं। ये हमेशा मेरे लिए एक ऑनर रहा है आप लोगों के साथ बात करना, और जब भी आप लोग मधु करते हैं तो मैं खुशी से आती हूँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सबरीन, मोस्ट वेलकम, बल्कि ऑलवेज वेलकम। अच्छा ये बताइए सबरीन कि बचपन में कुछ बच्चों को शौक होता है बड़े होकर डॉक्टर बनने का, कुछ को शौक होता है लॉयर बनने का, कुछ को शौक होता है टीचर बनने का। आपको क्या शौक था? अच्छा, ये एक पूरा एक मिक्सचर है मेरी फीलिंग्स का। आपने सवाल बड़ा प्यारा किया है क्योंकि मेरा एक ऐसा फेज़ था चाइल्डहुड का जो पॉज हो गया था मेरे फादर के गुजरने के बाद। द डे व्हेन ही पास्ड अवे, वो एक ऐसा दिन था कि जब मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया। बट कितनी एज थी उस टाइम? 6 साल मेरी उम्र थी, छोटी सी जी। और आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि उस बच्चे की क्या फीलिंग्स होंगी और उसका आगे ज़िंदगी का जो मैटर्स चलने होते हैं वो किस तरह चलते हैं वालिद के बगैर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा का जो ब्रॉटअप था, तरबियत थी, इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रखा कि आपने ज़िंदगी को कैसे फेस करना है। चाइल्डहुड की आप बात करते हैं, मैंने चाइल्डहुड गुजारा नहीं, मैं बड़ी हो गई थी, बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी। और क्योंकि जिन्होंने लाड उठाने थे, जिन्होंने बचपने की छोटी छोटी शरारतें देखनी थी, वो ही नहीं रहे दुनिया में। जी बिल्कुल। तो बचपना जल्दी खत्म हो गया। एक एलिमेंट होता है इंसान की ज़िंदगी का एहसास करना। मैंने लोगों को बहुत छोटी एज में स्टार्ट करना शुरू कर दिया था और मैंने इस चीज़ को अपने लिए एक चैलेंज बनाया कि मैं जब भी उस मकाम पर पहुंचूंगी कि जब मैं दुनिया के सामने अब उस रंग में आऊं कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं या मैं किसी का हाथ पकड़ कर के एक अच्छा रास्ता दिखा सकूं, तो मैं एक डॉक्टर बनूंगी। और डॉक्टर भी वो डॉक्टर नहीं जो सिर्फ अपनी फ़ीस ले और चलता कर दे। I always want to be a psychologist. मुझे behaviors, attitudes और emotions के साथ शुरू से लगाव था क्योंकि मैं इनमें पली बड़ी हूँ। मैंने अपने इर्द गिर्द, मैंने अपनी सराउंडिंग्स में इन्हीं चीज़ों को फील किया है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो बनती है मेरा साइकोलॉजिस्ट बनने में। ठीक है, ये बताइए कि साइकोलॉजिस्ट बनने का जो सफ़र था बचपन से लेकर जवानी तक का, उसमें कितनी रुकावटें आई? रुकावटें तो अगर मैं गिनना शुरू करूं तो आप हैरान हो जाएंगी कि इतनी रुकावटें थी कि एक वक्त पर आकर मेरी वालदा भी परेशान हो गई थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हम फीमेल्स को इतना डिग्रेड कर देते हैं, हम फीमेल्स का करेज इतना गिरा देते हैं, हम उनको मोटिवेट नहीं करते कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि सिर्फ हमने शादी करके अपना घर ही बसाना है। सबसे ज़्यादा जो मुझे मुश्किल पेश आई वो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे जो शायद नहीं चाहते थे कि मैं इस मुकाम तक आऊं, लेकिन चैलेंज था,
میری امی کے لیے ایک یہ چیلنج تھا. انہوں نے ہمت کی اور کوئی ایک ایسا لمحہ اور کوئی ایک ایسا لائف کا سٹیج نہیں انہوں نے چھوڑا جہاں پہ وہ میرے ساتھ نہیں رہیں. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمت عطا کی اور فیس کیا پرابلمس کو, اور ابھی تک فیس کر رہے ہیں, کیونکہ لیگ پولنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اور زیادہ ہوتی, مشکلات تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, اور جس لائف میں مشکل نہ ہو اس لائف کا پھر مزہ نہیں آتا, کیونکہ پھر مشکل کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ اور یاد آتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے صبرین کے اسکن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, آپ کے ماشاءاللہ سے 2-3 ایسے پوائنٹس ہیں جس پر آپ نے بیش بہا کام بھی کیا ہے, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ انہی کو ہم زیادہ ڈسکس کریں گے تاکہ ہماری تمام وہ ناظرین, آپ کے تمام وہ پیشنٹ, میرے تمام وہ ویورز جو سوالات کرنا چاہتے ہیں, جن کے پاس پرابلمز ہیں, ان کے مسئلے حل ہو سکیں. صبرین اسکن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج کل پری مونسون چل رہا ہے, بہت گرمی ہے, بہت پسینہ آتا ہے, بہت چپچپاہٹ ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ویدرز دیے ہیں, 5 طرح کے ویدرز ہیں, وہ بہت خوبصورت ہیں, لیکن وہ سب کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہیں. اب جس طرح ونٹرز آتی ہے تو وہ کتنے ایسے فیمیلز ہیں, میلز ہیں, ان کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہیں. اب اسی طرح گرمیاں ہیں, ویدر کا فرینڈلی ہونا بہت ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم اسکن کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں, پہلے تو ہم یہ کوشچن اپنے آپ سے کریں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہم نیچرل چیزوں سے بہت دور ہیں. اب آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. جس طرح آپ میڈیا کے لوگوں کو ایک پورا ایک کام کرنا پڑتا ہے اپنے چہرے کے اوپر, اپنے چہرے کو اسکرین پر لانے کے لیے, اور جو شوٹس آؤٹ ڈورز ہوتی ہیں ان کا بھی آپ سامنا کرتے ہیں, لیکن بعد میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو وہ ایک ٹائم, آپ کو وہ ایک سہولیات نہیں موجود ہوتی ہیں آپ کے پاس جو آپ اپنی اسکن کو بہتر کر سکیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ میں اپنے پیشنٹس کو یہی گائیڈ کرتی ہوں کہ اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں, اپنی سوچوں کا بہت خیال رکھیں. آپ کی اسکن کے اوپر آپ کی سوچ بہت منحصر کرتی ہے, آپ کی نیند بہت منحصر کرتی ہے. اور اسپیشلی یہ جو آج کل کریز چلا ہوا ہے کہ 0 سائز ہونے کا, تو میں یہ گزارش کروں گی ان لڑکیوں سے, ان فیمیل سے, کہ اپنے آپ کو 0 سائز مت کریں, اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں. کیونکہ جب آپ ڈائٹ سے دور ہو جاتے ہیں نا, اور ان اسینشیل چیزوں کو آپ اپنی زندگی سے دور کر لیتے ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں, فار ایگزامپل جس طرح پروٹینز ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہیں, آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں. آپ روٹی کھانا بند کر دیتے ہیں, آپ کتنی ایسی چیزیں ہیں, آپ واٹر انٹیک بہت کم لیتے ہیں, آپ ڈی ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں. ہمیں صرف ان چیزوں کا زیادہ کریز ہوتا ہے کہ ہم نے پارلر جانا ہے اور ہم نے فیشیل کروا لینا ہے اور وہ ہمارا کام ختم. لیکن یہ ایسا نہیں ہے. پارلر جو ہے وہ آپ کا اپنا کچن بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے کچن سے ایسی بے پناہ نیچرل چیزیں آپ لے سکتے ہیں, آئیڈیاز لے سکتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ فریش رکھتی ہیں. تو میں اپنے پیشنٹس کو یہی گائیڈ کرتی ہوں کہ سب سے پہلے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں, اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں, اور ڈائٹ میں ان چیزوں کا, اسپیشلی فار فیمیلز, ان چیزوں کا خیال رکھیں جو آپ کو پانی کی کمی نہ ہونے دیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ فزی ڈرنکس کی طرف ہمارا دھیان بہت زیادہ ہے. ہم لوگ اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے کافی وداؤٹ شوگر زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر چیز جو ایکسیسو آپ لے رہے ہیں اس کا آپ کو نقصان بھی ہے. تو جو چیز اگر آپ بیلنس کر کے لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ. اچھا یہ بتائیے صبرین, جیسے کہ اسکن کے حوالے سے میں نے آپ سے کوشچن کیا ہے کہ آج کل چپچپاہٹ بہت زیادہ ہے, پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, گرمی بھی بہت زیادہ ہے, تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے اور ڈبل ہبس ہو جاتا ہے. یہ بتائیے کہ کون سا موسم ایسا ہے جس میں اسکن فریش ہو جاتی ہے؟ کون سا موسم ایسا ہے جس میں اسکن فریش ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, ہر مومنٹ آپ کی اسکن فریش رہ سکتی ہے. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے, اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. پہلی بات تو یہ, آپ نماز پڑھتے ہیں اگر, ٹھیک ہے, اور اگر آپ 5 وقت وضو کرتے ہیں جی, تو میرے خیال میں آپ کا چہرہ صاف رہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اپنی سوچوں کو بہت اچھا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ
ان کریمز سے دور رہیں جن کو آپ کو ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے. ہم اتنی مہنگی کریمز استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آئلی تو ہماری اسکن پہلے ہی ہے, ہم مزید اپنی اسکن کو آئلی کر لیتے ہیں. آپ اتنی نیچرل ایسی انگریڈینٹس ہیں آپ کے اپنے کچن میں, فار ایگزامپل جیسے بیسن ہے, انڈا ہے, ایلو ویرا ہے, آپ اس کو استعمال کریں اپنے چہرے کے اوپر. آپ ایک ایسا پیسٹ بنا لیں, آپ ان چیزوں کو آپ مکس کر لیں, آپ اپنے چہرے پہ 1 سے 2 دفعہ لگائیں, آپ کھلے پانی کے ساتھ اپنا چہرہ دھوئیں, آپ کو فریش لگے گا. آپ ان چیزوں میں مت پڑیں کہ میں نے میڈیکیٹڈ سوپ استعمال کرنا ہے, میں نے فیشیلس کروانے ہیں, میں نے پالشر کروانا ہے. پالشر ان چیزوں, خاص طور پر کائنڈلی میں فیمیل سے یہ کہنا چاہوں گی, بلیچز سے دور رہیں. لڑکیوں کا بہت اس چیز کا رجحان ہے کہ وہ بلیچ کرتی ہیں, اور ایسی چیزوں جو شاید میرے خیال میں مارکیٹ میں بہت مشکل سے بھی اویلیبل ہوتی ہیں, ایسی پروڈکٹس بھی ہیں جن کا ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ہم وہ چیزیں کسی کے کہنے پہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اچھا یہ بتائیے صبرین, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے کچن میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس پر, اور آپ کی اسکن جو ہے وہ گلو بھی کرتی ہے اور اچھی رہتی ہے. اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ جو پیسٹ آپ نے بتایا اس پیسٹ کا بتا دیجئے, پھر میں سائیکالوجی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. ہاں جی, دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ پانی کا انٹیک بہت زیادہ کریں. اس کے علاوہ آپ گھر میں کچی لسی بنا کے پی سکتے ہیں, جس میں آپ کا دودھ کا کوانٹٹی تھوڑی ہوتی ہے اور پانی کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. آپ کچی لسی جتنا پئیں گی آپ کے کڈنیز اتنے زیادہ واش رہیں گے, اور آپ کے جتنے بھی فیٹس ہیں وہ ایکسکریٹ ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے یورین کے تھرو. اچھا, اس کے علاوہ اگر میں انگریڈینٹس پہ آ جاؤں, بیسن, ایلو ویرا, گلاب کا عرق, آپ اس کو اگر مکس کر لیں, اور اس کے اندر اگر آپ صرف 1 چمچہ آپ ایگ وائٹ ڈال لیں, اس کا ایک ماسک بنا کے دن میں 2 دفعہ اپنے چہرے پہ اپلائی کریں فار اونلی 5 منٹس. آپ دیکھیے گا کہ آپ کو پالش کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ اپنی اسکن کو ہائیڈریٹڈ رکھنے کے لیے اور فریش رکھنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ نیمبو پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں. ٹھیک ہے. اگر تو آپ اسمیل کو برداشت کر سکتے ہیں تو آپ اس کے اندر جنجر بھی تھوڑا سا ملا لیں, کیونکہ جنجر ایک اینٹی بایوٹک کے طور پر کام کرتا ہے. جنجر کس میں مکس کر لیں؟ لیمن جوس میں. اوکے, لیمو پانی میں. لیمو پانی. ٹھیک ہے. اس کا جوس ڈال لیں یا ویسے سلائس کی شیپ میں ڈال؟ نہیں سلائس نہیں, آپ اس کا جوس ڈالیں اور اس کو نیم گرم کر کے پئیں. اچھا, نیم گرم کر کے آپ پئیں گے تو سب سے بڑی, اس کے بہت سے فائدے ہیں. بتا دیں کیا کیا فائدہ ہے اس کے. اتنے فائدے ہیں کہ میں اگر گننے شروع کروں تو آپ بولیں گے کیا یہ بھی فائدہ ہے؟ 4 بتا دیں. چلیں, سب سے پہلے آپ کا ہیڈ ایک دور ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کی اسکن بہت گلو کرے گی. ٹھیک ہے. تیسرا فائدہ یہ کہ آپ کا ویٹ لوز ہوگا. ٹھیک ہے. چوتھا فائدہ یہ کہ آپ کھانسی, نزلہ, زکام ان چیزوں سے آپ دور رہیں گے. ٹھیک ہے, زبردست زبردست. اچھا, 1 گلاس میں جب ہم لیمو پانی بناتے ہیں تو اس میں اپنے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کوئی چینی بھی ڈال رہا ہوتا ہے, کوئی صرف نمک بھی ڈال رہا ہوتا ہے. آپ کوشش کریں نہیں, آپ کوشش کریں کہ شوگر کو اوائڈ کریں. اوکے. اور اس کی جگہ آپ ہنی لے لیں. ہنی لے لیں. ہنی زیادہ بہتر ہے. اوکے. اس سے اچھا لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم ہنی لیں گے تو یہ بھی ایک میٹھی چیز ہے تو ہمارا ویٹ گین ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہنی سے نہیں ہوتا. ہنی سے کچھ نہیں. شکر سے بھی کچھ نہیں ہوتا, گڑ سے بھی نہیں ہوتا. اچھا, یہ بتائیں کہ 1 گلاس میں کتنے ڈراپس یا کتنے چمچ ہونے چاہیے جنجر کے جوس کے؟ اچھا, یہ میں آپ کو ایک آدھے سے بھی کم, جس طرح ایک جنجر کا ایک پورا ایک پیس ہوتا ہے. پیس سے مراد 1 انچ, 2 انچ, 3 انچ, کتنا؟ 2 انچ کے برابر آپ جنجر لے لیں. ٹھیک ہے. آپ 2 سے 3 لیمن لے لیں. ٹھیک ہے. آپ 2 گلاس پانی میں اس کو آپ اچھے طریقے سے بوائل کر لیں, تقریباً 4 to 5 منٹس بوائل کریں گے. 2 انچ کا ٹکڑا جنجر کا. جی, 2 انچ کا ٹکڑا جنجر کا, اور اس میں 3-4 لیمنز اس میں آپ ڈال لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس پانی کو بوائل کریں. ٹھیک ہے. 4 سے 5 منٹ کے بعد اس کو اسٹین کر کے ذرا تھوڑا سا وارم ہوتا ہے, مائلڈ وارم ہوتا ہے, آپ اس کو لیں, اچھے طریقے سے لیں ود ہنی. ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. اچھا, یہ بتائیے یہ لیمن کو جب ہم پانی میں پکائیں گے تو اس کچھ لوگوں کے, اچھا ایک اور بھی چیز, کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ ان کے سویٹنگ میں اسمیل آتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس موسم میں آپ سویٹ بہت کرتے ہیں. جی. آپ کے انڈر آرمز میں, آپ کے نیک کے تھرو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے اسمیل آ رہی ہے. اوکے. جنجر
اور لیمن اس چیز کو بلکہ اس میں آپ ایک چیز اور بڑی ریفریشنگ سی ایڈ کر لیں, منٹ. اگر آپ منٹ کے 2-3 پتے ڈال لیں تو وہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی وہ جو اسمیل ہے وہ بھی غائب ہو جائے گی. ارے زبردست. بالکل. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایک ویک میں خود فیل کریں گی آپ کا ویٹ بھی لوز ہوگا. اور یہ پینا کس ٹائم ہے؟ نہار پیٹ. نہار پیٹ سو کے اٹھ کے یا شام 5 بجے یا شام 5 بجے, یا آپ کچھ کھانے پینے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کو لے سکتے ہیں. اوکے ڈن. اچھا یہ بتائیے کہ پانی میں جب لیمن کو بھی ہم پکا لیں گے جنجر کے ساتھ تو لیمن کی خصوصیات برقرار رہیں گی؟ بالکل رہتے ہیں, کیونکہ ایک انسٹنٹ ٹیمپریچر پہ آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے نا. آپ نے اس کو بہت ڈیپ بوائل نہیں کرنا, آپ نے ایک خاص اسپیسیفک ٹیمپریچر ہوتا ہے 3 سے 4 منٹ بس ایک بوائل آیا آپ اس کو اتار لیں. ڈن ہو گیا. یہ بھی بتا دیجئے کہ اسی دوران اس میں منٹ بھی ڈال دینا یا بعد میں؟ بعد میں بھی ڈال لیں, پہلے بھی ڈال لیں زیادہ, بلکہ اگر پہلے ڈال لیں گے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ منٹ کی جو افادیت ہے اس کے اندر آ جائے گی, مکس ہو جائے گی. زبردست ہو گیا, بڑی اچھی. یہ تو آپ نے صبرین ہمیں بتا دیا نسخہ جو کہ یقیناً آج کل لڑکیاں اپنا وزن کم کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں, واک بھی ہو رہی ہوتی ہے, ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب وزن کم کرنے کا ایک بھوت سوار ہوتا ہے نا, تب انسان یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے ویکنس ہو رہی ہے, میرا خالی ہے اسٹمک, میرا پیٹ خالی ہے. وہ کہتا ہے کہ بس میں نے پتلے ہونا ہے, اور ہونا بھی 1 ہفتے میں ہے. اور اس 1 ہفتے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ناشتہ بھی چھوڑ دیا, دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیا, رات کا کھانا بھی چھوڑ دیا, اور جہاں تھوڑی بہت بھوک لگی لائٹ سا ایک سلائس لے لیا, ایک آدھ کوئی اور چیز لے لی, اور ایک دم سے آپ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں. میں اسے پتلا ہونا نہیں کہتی, میں کہتی ہوں کمزور ہونے لگ جاتے ہیں. لڑکیاں سمجھتی ہیں شاید ہم پتلے ہو رہے ہیں, ہماری فزیک اچھی بنے گی. نہیں بھائی, آپ کمزور ہو رہے ہیں. دیکھیں, میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اور جن کو یہ پرابلم ہے اوبیسٹی کی, میں سب سے پہلے میں نے کبھی اپنے پیشنٹ کو اس چیز کا مشورہ کبھی نہیں دیا کہ آپ کھانا پینا ختم کر دیں. ہاں, کیونکہ میں نے اکثر ڈاکٹرز کو پیشنٹس کو اس چیز پر لاتے دیکھا ہے کہ آپ اپنا کھانا پینا بند کر دیں. فیمیلز کے لیے بہت پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. فیمیلز اس چیز کو سمجھتی نہیں ہیں. وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ان سب اسینشیل چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو ان کے ہارمونز کو اسٹرانگ رکھتے ہیں. دیکھیں, جم جائیں, واک کریں, جاگنگ کریں, بٹ ایک اپنی لائف کو, اپنی ان چیزوں کو, اپنی ایکسرسائز کو بیلنس لے کے چلیں. اگر جو خواتین جو اتنی اوور ویٹ ہیں, جن کو جوائنٹس کی بھی ساتھ پرابلم ہے, ان کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ واک کریں, کیونکہ ان کو اس واک کی پوزیشن پہ لانا زیادہ, ایک دم سے لانا زیادہ بہتر نہیں ہے. پہلے اور وہ کر بھی نہیں پاتی نا ان کو, بلکہ آپ دیکھیں, ہم ڈاکٹرز اکثر کہتے ہیں آپ واک کریں. اب وہ ماشاءاللہ اتنی جو 110 kg کی ہیوی ویٹڈ جو لیڈی ہوگی وہ ایک دم واک نہیں کر سکتی. کیسے کرے؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کو اس کو طریقے سے اس کی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. جب آپ کو محسوس ہو کہ 2 سے 2.5 مہینے لگے ہیں اس نے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کیا ہے, پھر آپ اس کو واک کی طرف بھی لے کر آئیں. عموماً خواتین کیا کرتی ہیں, روٹی چھوڑ دی, یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں ہم پانی بھی پیئیں گے نا ہم اس سے بھی موٹا ہو جائیں گے. پانی بھی چھوڑ دیا, پھل بھی چھوڑ دیے, جوسز بھی چھوڑ, صرف سیلڈز کھا لی اور بھوکا رہ لیا. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ سمارٹ نہیں ہوتے, آپ کی چہرے کا نور چلا جاتا ہے, آپ کا جو باڈی میٹابولزم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. فیمیلز کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ ان کے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, وہ لیزی ہو جاتی ہیں, مزید وہ ایکٹیو نہیں ہوتی, بلکہ ان کو زیادہ مسلز کی اور جوائنٹس کی پین سٹارٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر ایک اسینشیل ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو بیلنس رہنا ہے. اب اس میں وائٹامنس ہیں, پروٹینز ہیں, کیلشیم ہے, سب کچھ تو خواتین چھوڑ دیتی ہیں, تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. میں نے کبھی بھی اپنے پیشنٹس کو یہ نہیں کہا کہ آپ دودھ بھی مت پئیں, نہیں, جہاں آپ 1 گلاس دودھ لیتے تھے آپ ½ کپ لینا شروع کر دیں, بٹ چھوڑیے نہیں, چھوڑیے نہیں, بس چھوڑیے نہیں.
ٹھیک ہے. اور صحیح ہے. اچھا یہ بتا دیجیے صبرین کہ ہمارے ہاں بریانی چاول کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, خصوصی طور پہ لاہور میں تو آپ کچھ گھروں کو وزٹ کیجئے, وہاں پہ ڈیلی رات کو بنتے ہی چاول ہے. بوائل بنے, فرائی بنے, چائنیز بنے, بریانی بنے, پلاؤ بنے, کچھ بھی بنے, ویجیٹیبل بنے, بنتے چاول ہے. اچھا یہ چاول کا استعمال, منغن غذاؤں کا استعمال, چینی کا زیادہ استعمال, اس کے کیا اثرات باڈی پر آتے ہیں؟ اچھا یہ ایک بڑی مزیدار چیز ہے, یہ شاید ہی کسی کو پتہ ہوگی کہ جو بوائلڈ رائس ہوتا ہے نا وہ آپ کو موٹاپا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ اس کو بوائل کر دیتے ہیں نا اس کا سارا سٹارچ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک پورج سا رہ جاتا ہے, آپ اس کو لے سکتے ہیں. بٹ جب آپ بریانی کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر مسالے ڈلتے ہیں اور مسالے آپ کے ہارمونز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ کے تھائرائڈ گلینڈ کو بھی ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اور آپ کا تھائرائڈ گلینڈ وہ ایک اسپیسیفک ایلیمنٹ ہے آپ کی باڈی کا جو اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کی ویٹ کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کے پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو بہت اچھے مشورے کے ساتھ اور بہت ہی انصاف کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ساتھ, کیونکہ اپنی ہیلتھ عورتیں تباہ کر لیتی ہیں. اپنے آپ کو کم کرنے کے لیے اپنی اتنا مت اپنے ویٹ کو آپ کم کریں کہ آپ کے رنکلز پڑنا شروع ہو جائیں, آپ کے جوائنٹس میں, آپ کے اسمال جوائنٹس میں پین شروع ہو جائے. کیونکہ عموماً لڑکیاں کیا کرتی ہیں, ان کے ہپ جوائنٹس میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے, ان کی اینکلز میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے, ان کی نیز میں پین سٹارٹ, کیونکہ زیادہ ٹائم لگاتی ہیں, اوور ورک کرتی ہیں کارڈیو میں, زیادہ ٹائم لگاتی ہیں جاگنگ میں, اور کھانا پینا کچھ نہیں. بلکہ میں تو اپنے پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں آپ جاگ کر کے آئیں, آپ گھر پر آ کے فریش جوس لیں تاکہ کم از کم وائٹامنس اور کیلشیم تو آپ کے اندر جائے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کو جوس اویلیبل نہیں ہے, آپ آدھا کپ یا 1 کپ نیم گرم دودھ ضرور لیں. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. اور لیڈیز یہی چھوڑتی ہیں. اچھا بوائل چاولوں کی جہاں پر بات ہو رہی تھی کہ بوائل رائس, اب بوائل رائس کی ہم بات کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بوائل پراپر کرتے ہیں کہ بوائل کیا, پانی اس کا نکال دیا اور پھر پیچھے چاول رہ گئے اور اس کو یوز کر لیا, جو کہ بات آپ نے کی. کچھ لوگ چاول بوائل اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا پانی ڈالتے ہیں جتنا چاولوں کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ تو بوائل رائس ہے. ایسے بوائل رائس جو ہیں وہ آپ کے وزن کو بڑھانے میں بڑے اچھے کارآمد ثابت ہوں گے, اور جو دوسرے بوائل رائس ہیں وہ اگر آپ یوز کریں گے تو اس سے آپ موٹے نہیں ہوں گے. آپ کی ماشاءاللہ سے مختلف قسم کی بیڈس ہیں, جیسے کہ ویٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اسکن کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. میں یہ چاہتی ہوں ایز اے سائیکالوجسٹ بہت اچھے انداز میں آپ کام کر رہی ہیں, اس پر ہم آج کے پروگرام میں مزید آگے بات کریں گے. بہت سارے سوالات ہیں اس حوالے سے جو میں چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں شامل کیے جائیں اور لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے. ٹینشن, اینزائٹی ہر گھر میں ہر شخص کو ہے, کیا علاج ہے؟ جس شخص کے ساتھ سٹریس نہیں ہے میں سمجھتی ہوں اس کی لائف مکمل نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ جب تک اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں دیکھتے اپنی لائف میں آپ کس طرح اسٹرانگ ہوں گے. ہم یہ تصور کس طرح کر لیں کہ ہم اسٹریس لیس لائف گزاریں, لیکن اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے, بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا گائیڈ کرنے والا ہو, آپ کو کوئی ایسی کاؤنسلنگ کرنے والا ہو جو کم از کم آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ایک سیدھا رستہ دکھائے کہ یہ رستہ تمہارے لیے ٹھیک ہے. اب مصیبت یہاں پہ یہ ہے لوگوں کے لیے کہ پہلے ہوتا تھا ڈپریشن, اب ڈپریشن دیا جاتا ہے. اب آپ ڈپریشن کی وجہ بنتے ہیں, کیونکہ ہم آج کل کے زمانے میں کسی کو بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھ سکتے, ارے کامیاب نہیں دیکھ سکتے, ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, برداشت نہیں ہوتا, ہضم نہیں ہوتا, نہیں برداشت ہوتا ہم سے کہ کوئی پیارا ہے, کوئی ہنس کیوں رہا ہے, کوئی ہنس کیوں رہا ہے, کوئی خوش کیوں ہے. بالکل یہ چیز, یہ مسئلے میں کیوں نہیں ہے, یہ مسئلے میں کیوں نہیں, اور اگر یہ مسئلہ سے نکل چکا ہے تو کس طرح نکل گیا. ہاں اس کو تو ہم نے مسئلے میں مزید دیکھنا تھا. تو اس کی سب سے بڑی جو میں کہوں گی کہ یہ ہے کہ اب آج کل جو ہے وہ ڈپریشن جو ہے وہ دیا جاتا ہے, ہم لیتے نہیں ہیں.
अच्छे खासे इंसान को हम डिप्रेशन देते हैं और बाकायदा उसको इस चीज़ की सज़ा देते हैं कि तुम डिप्रेस रहो, और हेल्प करने के बजाय हम उसका तमाशा देख रहे होते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केस भी आए हैं कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि रेप केस भी हैं, चाइल्ड अब्यूजिव केस भी हैं। मैंने 2-3 बातें आपसे पूछनी है, दोनों तीनों जो हैं बड़ी कड़वी हकीकतें हैं इस मुआशरे की, लेकिन हम वो ज़रूर पूछेंगे आपसे ताकि हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाह हो सके। हो सकता है मेरे सवाल या आपके जवाब से किसी ना किसी को शऊर आ जाए, कोई ना कोई राह रास्त पर आ जाए। ये बताइए मुझे सबरीन, जैसे कि हमने नफ्सियात के हवाले से बात करने का जब आगाज़ किया तो आपने भी कहा कि हम में बर्दाश्त नहीं है, हम किसी को हंसता नहीं देख सकते, हम किसी को हैप्पी नहीं देख सकते, हम ये कहते हैं ये टेंशन में क्यों नहीं है, ये मेरे पास आके रो क्यों नहीं रहा, ये मुस्कुरा क्यों रहा है। ये हमारे मुआशरे का कॉन्सेप्ट बन चुका है। जनाब 100% लोग ऐसे नहीं है, लेकिन 60% लोग ऐसे ही हैं। क्यों है ऐसे? वजह क्या है, क्या रीज़न है इसकी? अगर मैं रीजंस में जाऊं तो इतनी रीजंस हैं इसकी कि वक्त थोड़ा पड़ जाएगा। सबसे पहली रीज़न ये है कि हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है, हम दीन से अपने बहुत ज़्यादा दूर हैं, हमें शऊर नहीं है, हमारी तरबियत अच्छी नहीं है, हमारा ब्रॉटअप अच्छा नहीं है। हमें पहले ही दिन से ये सिखा दिया जाता है कि आप फलां से डिफरेंट हैं। घर से तरबियत दी जाती? आपकी तरबियत, आपका जो अव्वलीन तरबियत आपके घर से ही तो स्टार्ट होती है। ठीक है, आपके माँ बाप का ही तो आप ये कहना चाहती हैं कि हमें घर से ये सिखाया जाता है कि आप किसी के जैसी नहीं है? सिखाया जा रहा है। अच्छा, ये सिखाया जा रहा है माओ की तरफ से? माओ की तरफ से ये सिखाया जा रहा है। ओके। और ये बड़ी कड़वी हकीकत है जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। हम कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिनको हम ये कहते हैं कि बेटा जरा किचन का भी मुंह देख लो। कितनी ऐसी बच्चियां हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम अपनी बच्चियों को ये चीज़ें सिखा रहे हैं। हम अगर ड्राइव कर रहे हैं, हमें किसी ने हॉर्न दे दिया है, हम उसका हॉर्न बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें किसी ने ओवरटेक कर लिया है, हम उसकी ओवरटेक बर्दाश्त नहीं कर सकते, रास्ता नहीं दे सकते। अगर हम किसी जगह पे, किसी स्टोर पे खड़े हैं, हमसे पहले कोई गाहक पहले खड़ा है और अगर हम बाद में गए हैं, हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं कि हम सब्र करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। राइट। हमारे अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ ये लोग डालते हैं आपकी सराउंडिंग्स में। ऐसे कि मैं एक प्रोग्राम में इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि अपना जो फ्रेंड्स का सर्कल है ना, उसको बहुत महदूद रखें। आप इतने सिलेक्टिव हों कि आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ कोऑपरेट कौन कर रहा है और आपके साथ सच्चा कौन है। और आजकल के ज़माने में इस चीज़ को नोटिस करना इंतहाई मुश्किल है। आप ज़्यादातर 99% उन्हीं लोगों में रह रहे होते हैं जिनसे आप बात तक नहीं करना चाह रहे होते। 99% आपका सामना उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके साथ आपका बड़ा मुश्किल गुजारा है, लेकिन आपको करना पड़ता है। फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है कि आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, आपका साथ कोई नहीं दे रहा होता और आपको स्ट्रेस में लाया जाता है। मज़ीद आपको इतना लाया जाता है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाना शुरू कर देते हैं। बहुत सी ऐसी वजूहात हैं कि जिसमें आप स्ट्रेस, लेकिन अगर आप मुझसे इसका हल चाहती हैं तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आप अपने दोस्त बने। सबसे पहले आप अपनी ज़ात के दोस्त बने। अच्छा। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी विल पावर को मजबूत रखें। ठीक है। और उन चीज़ों को अपनाइए जो आपका दीन आपको चाह रहा है। अपने अल्लाह के करीब होइए, अपने दीन को समझने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। एक बात तो बताएं जी सबरीन, हमें अपने दीन को समझना चाहिए और समझकर उस पर पूरा भी उतरना चाहिए। जी बिल्कुल, 100% ऐसा हमें करना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन मुआशरे को चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो मेरा आपसे ये सवाल है कि मौजूदा दौर में आप समझती हैं
کوئی ماں ایسی ہوگی, میں سوال کے آغاز سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ میں سبھی کو نہیں کہہ رہی, لیکن ایسے ایلیمنٹس ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. کوئی ماں ایسی ہوگی جو اپنے بچے کو یہ کہے گی کہ وہ گھرانہ بہت اچھا ہے, بے شک ان کے گھر کھانے کو نہیں ہے, بے شک وہ رینٹ پہ رہتے ہیں, لیکن وہ بچے بہت اچھے ہیں, تم ان کے ساتھ بیٹھو. کوئی ماں کہے گی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں پہلے بتائیں. میں اس چیز سے گزر چکی ہوں. گزر چکی ہیں. میں اس چیز کوئی سے ماں گزر چکی ایسا ہوں. کہے گی اپنے بچے کو کہ وہ بڑا میڈیم کلاس فیملی ہے, بچے تم اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. میں اس چیز سے ماں گزر کہے چکی گی ہوں. بچے تم نے پراڈو والے دوست کے ساتھ بیٹھنا ہے, نارمل کے ساتھ نہیں بیٹھنا. میں آپ کو کسی کی کوئی ایگزامپل نہیں دوں گی, میں آپ کو اپنی ایگزامپل چلیں دوں گی. دیں. میں اس چیز سے گزر چکی ہوں. اچھا, ایک کیسا ایکسپیرینس ہے؟ ایک سٹیج میری زندگی کا ایسا آیا تھا, ایک فیز آیا تھا کہ جس میں دوری ہونی شروع ہو گئی تھی. کس سے؟ اپنوں سے, رشتوں سے. رشتوں سے. دیکھیں رشتے جو ہوتے ہیں نا, میں ایک بڑا ایک خوبصورت نام دیتی ہوں رشتوں کو, اس کو کہتے ہیں جدوجہد. اچھا. رشتوں کو نبھانے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. آپ سوچ نہیں سکتی کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اور کتنا مشکل کام ہے. اور ان کو خوش کرنا جو آپ کے اپنے ہیں اور جو آپ کے نزدیک ہیں. رشتہ کسے کہتے ہیں سبرین؟ جدوجہد کو. رشتہ کسے کہتے ہیں؟ رشتہ کسے کہتے ہیں؟ جدوجہد ہے. اور رشتہ وہ جدوجہد ہے, یہ ایک وہ کنیکشن ہے جو کہ آپ خود بناتے ہیں, کوئی نہیں بناتا. آپ کو خود اس چیز کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو. اگر آپ اس چیز کو سوچ کے یہ بیٹھے نا کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں تو کوئی چل کے آپ کے پاس خود آئے گا, نہیں, آج کل ایسا نہیں ہے. آپ کو جھکنا پڑتا ہے, آپ کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. میں ان چیزوں سے گزر چکی ہوں. ایک سٹیج ایسا آیا تھا کہ جب مجھے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس کو اکیلا کر دو, لیکن ساری بات ہے میرے اپنے براٹ اپ کی. میں بہت ہی چیلنجنگ بندی ہوں. میں ہر ایسی نیگیٹو چیز کو چیلنج لے لیتی ہوں جب مجھے اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ میں ٹوٹنے لگی ہوں یا بکھرنے لگی ہوں یا گر جاؤں گی, یا ابھی مجھے ایک ایسا دھکا ملے گا کہ شاید میں سنبھل نہیں پاؤں گی, تو میں اس چیز کو ایز اے چیلنج لیتی ہوں. میں خود اپنے آپ کو کھڑا کرتی ہوں. میں ان چیزوں کو یاد کرتی ہوں. ویری گڈ. میں ان چیزوں کو یاد کرتی کیونکہ جب تک آپ اپنے دوست نہیں بنیں گے, جب تک آپ اپنے ساتھ ایک ایسا رشتہ نہیں بنائیں گے جو کہ آپ کو قرآن مجید بھی یہ چیز سکھاتا ہے. بالکل. کہ دیکھیں جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا, آپ یہ دیکھیں جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو اس وقت صرف آپ کی ذات ہوتی ہے اور خدا کی ذات ہوتی ہے. تب آپ کے پاس کوئی تیسرا بندہ بیٹھ کر یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ قرآن ہے اور تم نے اس کو یوں پڑھنا. وہ تو ایک ملاقات ہے نا جی اللہ کے ساتھ. وہ ایک ملاقات ہے. میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں یا آپ اور ہوتے جب ہیں. آپ قرآن مجید کھولتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو پکار رہا ہوتا ہے کہ آؤ میرے سامنے آ کر بیٹھو اور میرے ساتھ ڈسکس کرو, کیا کرنا چاہتی ہو, اپنے دل کا حال بیان کرو, اپنے دل کو کھول کر میرے سامنے بیٹھو. ٹھیک ہے. تو تہمینہ یہ ایک بڑی گہری باتیں ہیں. جب انسان اس چیز سے گزرتا ہے, اس چیز سے فائٹ کرتا ہے, اور آپ یقین کریں کہ ان رشتوں کو بچایا بھی جا سکتا ہے. ان رشتوں میں سے ایک نیا رشتہ آج کل کے معاشرے نے بھی نکال لیا ہے. وہ رشتہ ہے پیار محبت کا, جو ایک ہی دن میں ہو جاتی ہے, لڑکے کو لڑکی سے, لڑکی کو لڑکے سے, اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنے میاں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ بیٹھا ہوتا ہے اپنی بیگم کے ساتھ, بالکل, اور وہ پاس کے قصے سنا رہا ہوتا ہے. بالکل یہ وہ رشتہ ہے جو اپنے منہ سے بنا لیا جاتا ہے لیکن نبھانا نہیں آتا. اب اس سے اگلی بھی کچھ کڑوی حقیقتیں ہیں, اگر میں وہ پروگرام میں بیان کروں گی تو باتیں کہیں اور چل نکلیں گی. میں آپ کو اس کا ایک بڑا پیارا جواب دیتی ہوں. دیکھیں جو رشتے بالکل ہر دوسرا رشتہ آج کل اسی طرح ہی بن رہا ہے کہ شادی شدہ مرد جو ہے وہ شادی شدہ لیڈی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا بہت اچھا فرینڈ ہوں, آپ مجھ سے فرینڈشپ کر لیں. اور المیہ یہ ہے, میں معذرت کے ساتھ فیمیلز میری اس چیز کو, سائیکالوجسٹ ہے نا, آپ سمجھ سکتی ہیں لوگوں کی نفسیات, میری اس چیز کو مائنڈ نہ کیجیے گا. فیمیلز بھی تیار ہو جاتی ہیں, فیمیلز بھی تیار ہو جاتی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ایک ایسا ساتھی مل گیا ہے
جو ہمارے ساتھ نبھا کرے گا, ہمارے دکھ سکھ کو سنے گا. یہ تمام باتیں پتہ کون کرتی ہیں؟ نہ سمجھ. نہیں جن کو شعور ہے وہ نہیں کرتی. جس نے باپ نے پیدا کیا, تہمینہ نہ سمجھ بھی نہیں, بالکل تربیت کی, اپنے منہ سے نوالا نکال کے کھلایا, جن بھائیوں نے ڈھکا, آپ کی بات ٹھیک, وہ ایک ہفتے کا رشتہ اس 20 سال کے رشتے پہ کیسے بھاری ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہی میں اسی بات پہ آ رہی ہوں کہ ایمان کی کمزوری, یہی بات ہے نا, ایمان کی کمزوری. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ ایک اچھی عورت یا ایک اچھی بچی جس کی تربیت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی ہوگی کہ جس کے اتنے لاڈ پیار نہ اٹھائے گئے ہوں, اور اس کو بڑی کڑوی حقیقتوں کے ساتھ دنیا کا سامنا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہو کہ آپ نے پہلے منفی سوچوں کے لیے تیار رہنا ہے, تو وہ لڑکی کبھی بھی نہیں بھٹکے گی. میں بیٹ کر سکتی ہوں. میں آپ کو بھٹکنے کی ایک اور وجہ بتاؤں, کبھی بھی نہیں بھٹکے. میں آپ کو, بالکل آپ نے بات اپنی ٹھیک کی ہے. ہمارے معاشرے میں بچیاں ٹین ایج کسے کہتے ہیں؟ 14 15 16 سال 17 سال, ایسا ایسا عقل آنے لگ جاتی ہے. وہی چیزیں بار بار شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بال ٹھیک کرنا, کنگھی کرنا. بالکل ایسے ہی. جب 20 سال عمر ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے میں نے کر لی ہے کنگھی. جب 22 سال ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے وہی شکل رہنی ہے, جتنا مرضی محنت کر لو. جب 25 سال عمر ہوتی ہے نا تو بچیاں کہتی ہیں نہیں امی ٹھیک کہتی تھی, مجھے اس ٹائم عقل نہیں تھی. یہ وقت کے ساتھ ساتھ بیانات بھی بدلتے ہیں. جہاں پر ٹین ایج کی میں بات کر رہی ہوں, بچیاں بھٹکتی اس وجہ سے بھی ہیں کہ بچیوں کو گھروں میں بہت زیادہ ٹائٹ رکھا جاتا ہے. ٹائٹ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ماں دوست نہیں ہوگی اور خدا نخواستہ اسکول میں یا اکیڈمی میں یا ٹیوشن میں کسی نے کوئی حرکت کی ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ اپنی ماں کو آ کے بتائے گی, ماما آج ایسا کام ہوا تھا. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, اگر اس نے گھر آ کے بتایا تو ٹیوشن بھی بند, اکیڈمی بھی بند اور اسکول بھی بند. آپ یہ بھٹکنے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ والدین دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے مانا آپ کے باپ بیٹی کے ساتھ ایسی دوستی تو نہیں کر سکتا نا, لیکن ماں تو کر سکتی ہے. بالکل. بڑی بہن تو کر سکتی ہے. بالکل. چلیں اب آپ بتائیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو آپ رشتہ بتا رہی ہیں نا کہ جو 2 منٹس میں بن جاتا ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا, ہاں, اس کے بیچ میں ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے مفاد کا, ضروریات کا. بالکل. ایک دوسرے سے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں. رشتے ہوتے ہی ضروریات کے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں ایسے بندوں کو بھی جانتی ہوں, میرے پاس پیشنٹس ہیں, اور میں ایسے لوگوں کو ذہنی مریض کہوں گی کہ کچھ ایسے مرد حضرات ہیں وہ لڑکیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ گفٹ چاہیے, تم ہمیں دو گی تو ہماری دوستی آگے چل سکتی ہے. اور لڑکیاں ایسے لڑکوں کو استعمال کر رہی ہوتی. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کا ماحول ٹائٹ ہے, نہیں, ساری بات آتی ہے آپ کے بچپنے کی, آپ کے براٹ اپ کی, آپ کی تربیت کی, آپ کی ماں کی. کوئی ایسی ماں ایسی نہیں ہوگی جو کہ اتنی ٹائٹ تربیت کر دے کہ وہ یہ سکھائے کہ بیٹا اس طرف نہیں جانا, لیکن اگر وہ چیز سامنے آ جائے تو وہ اس کی طرف چل پڑی. نہیں, ایسا میں مان نہیں سکتی. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ ماں ایسا کرتی ہے, میں نے یہ کہا کہ بچوں کے ساتھ اگر والدین کی دوستی ہوگی نا تو بچہ گھر آ کے بتائے گا. یہی میں اسی بات پہ آ رہی ہوں کہ بیلنس رکھ کے چلیں. بیلنس رکھ کے چلیں. رشتہ ہو, کھانا پینا ہو, دوائیاں ہو, زندگی کے کسی بھی چیز کی آپ طلب کر رہے ہیں اس میں بیلنسنگ بہت ضروری ہے. بالکل. آپ کسی بھی چیز کے وائرل ہو رہے ہیں نا, ہاں, آپ کسی بھی چیز کے یوز ٹو یا ایڈکٹ ہو رہے ہیں نا تو وہ آپ کو نقصان دے گی. اور میرے خیال میں ایک اچھی بچی جس کی تربیت اچھی ماں نے کی ہے اس کو اس شخص کی پہچان ضرور ہوگی جو مفاد پرست ہوگا. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ کے آپ سے کوئی فضول ڈیمانڈ کرے اور آپ اس کی بات مان لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی تربیت اتنی اسٹرانگ ہے, آپ اندر سے اتنی اسٹرانگ ہیں, آپ کم از کم اس کو آبزرو کریں گی. اپنی طبیعت میں نا انسان کی ایک چیز ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کم از کم آبزرو ضرور کریں. سبرین, میں جب اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھتی ہوں نا, یا آپ سے میں ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں, تو وہ کہتے ہیں جب ہم تم لوگوں کی ایج میں تھے نا تو ہم گلی میں لڑکا لڑکیاں اکٹھے کھیلتے تھے, اور ہمیں یہ سینس نہیں تھی کہ لڑکی کو چھیڑنا ہے یا لڑکی نے غور غور سے لڑکے کو دیکھنا ہے. ہم گلی میں کھیلتے تھے اور مغرب کے بعد جب اسٹڈی سے فارغ ہوتے تھے تو ہم کھیلتے تھے. کیا اس ٹائم آپ تصور کر سکتی ہیں لڑکی لڑکا گلی میں کھیل رہے ہوں؟ آپ یہ وقت کی بات ہے, وقت کا تقاضا ہے. آج یہ ہمارے بچے جوان ہوں گے, پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے.
آپ کی اپنی ذات کے اوپر بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو کیری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ میری مثال لے لیں, میں بھی آج کے ہی معاشرے میں چل پھر رہی ہوں. میں بھی میں ایک میرڈ وومن ہوں, میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور میرے سامنے کوئی آ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں اور میں آپ کے ہر دکھ سکھ کا ساتھی ہوں, تو آپ میری بات مانو. میں ایسا نہیں, میں ویسا ہوں. میں اس کو آبزرو کیے بغیر اگر اس کے طرف چل پڑی ہوں, آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ میرا پھر براٹ اپ کیا ہے یا میرا مائنڈ سیٹ کیا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ میرے اوپر ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں نے اپنے بارے میں کیا اچھا سوچنا ہے, کیا برا سوچنا ہے. اب میرے پاس جو اکثریت جو پیشنٹس کے آتے ہیں, ہماری لو میرج نہیں ہو رہی, ہماری محبت کامیاب نہیں ہو رہی, ہماری والدہ نہیں مان رہی. آپ کوشش کریں, ان لوگوں کو آسمان سے نیچے زمین پر اتارنا ایک بہت بڑا کام ہے جی, بہت بڑا کام. وہ اتنے بھٹکے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس شخص نے اتنا بھٹکا دیا ہوتا ہے کہ ان کو بیچاروں کو اتنی تمیز ہی نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک تھا کہ یہ ہمارے لیے برا تھا. مطلب وہ اتنے اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اور جس طرح یہ آج کل یہ جو گیمز میں پب جی کا یہ جو ایک وائرل ہوا, یہ جو ٹرینڈ آ گیا ہے کہ بچے ایڈکٹ ہو رہے ہیں, سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ایڈکٹ ہو گئے, خودکشیاں کر لی بچوں نے. میرا ان ماں باپ سے یہ سوال ہے کہ ایڈکٹ ہو گئے, بچوں کو آپ نے گیجٹس لے دیے, بڑے زبردست قسم کے آئی فونز, ہم نے آئی پیڈس خرید کے بڑے مہنگے لے کر دیے کہ میرے خیال میں شاید بہت ہی کم لوگ اس کو افورڈ کرتے ہیں. لیکن کیا وہ ماں باپ ان بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں یا کتنا ان کو واچ کرتے ہیں؟ یہ جو ایڈکشن ہے نا, جو آپ نے ورڈ یوز کیا ایڈکٹ کا, کہ بچے گیم کے ایڈکٹ ہو گئے, پھر خودکشیاں بھی ہو گئی, پھر بڑا کچھ ہو گیا. اسی طرح آپ کے پاس کپلز آتے ہیں, لڑکی آ گئی یا لڑکا آ گیا, اس نے کہا جی میری لو میرج نہیں ہو رہی, آپ نے بھی ذکر کیا. اسی گفتگو کو لے کر میں آگے چلوں گی. اور صبرین مجھے یہ بتائیں, قاسم علی شاہ صاحب کا ایک لیکچر میں سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں محبت جو ہے نا وہ 17 سے 18 ماہ کی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ضد ہوتی ہے, اور ضد کے بعد وہ عادت ہوتی ہے. سوری, پہلے عادت ہوتی ہے, پھر وہ ضد بن جاتی ہے. جب وہ ضد بن جاتی ہے نا تو آدمی کہتا ہے کہ یہ کسی اور کی ہوئے تو ہوئے کیسے, میں تو ٹھیکیدار ہوں. اسی طرح لڑکیاں بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہیں بھائی یہ کسی کا ہو تو ہو کیسے. اور وہ جب تک نقصان نہیں کر دیتے. میں سوال پورا کر لوں آپ سے, سوال پورا کرنا چاہوں گی صبرین. جب عادت آپ کی 17 ماہ یا 18 ماہ کے بعد آپ کا عشق محبت پیار ختم ہو گیا, پھر اس کے بعد آپ کی عادت بن گئی, عادت کے بعد آپ کی ضد بن گئی, اس عادت کو ختم کرنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں ہے. دیر از نتھنگ امپاسبل, ایوری تھنگ از پاسبل. سب ممکن ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اس عادت کو ختم کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور ذرا مشکل ڈیوریشن ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہوتا نہیں ہے. اس وقت کو گزارنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, اور سب سے آسان حل ہوتا ہے خودکشی یا نیند کی گولیاں. ایسے ہی ماں باپ, بہن بھائی, اگر بچوں والی ہے تو بچے سفر کرتے ہیں. پھر سفر وہ کرتے ہیں, آپ تو چلے گئی, آپ تو بھاگ گئی میدان سے یا بھاگ گئے میدان سے. پیچھے والوں کا کیا قصور تھا؟ جن کو پیدا کیا تھا ان کا کیا قصور تھا؟ آپ کا اپنا عشق. بچوں کا کیا قصور تھا؟ ایسے کیسز آتے ہوں گے آپ کے پاس, اور بہت زیادہ آتے ہیں سائیکولوجسٹ کے پاس ایسے کیسز. بالکل ایسے کیسز آتے ہیں. بتائیے لوگوں کو کہ عادت چھوٹ جاتی ہے, اگر ہو ہی گیا عشق تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. قاسم علی شاہ کا جب میں نے یہ پروگرام دیکھا تھا, ان کی جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی, میری پھر ان سے اس بات پر چیٹ بھی ہوئی تھی, اور میں نے ان سے وہ سوال کیے تھے, اور وہ اس چیز کو مانے بھی تھے, لیکن وہ ان کا بھی کہنا اپنی جگہ بالکل درست ہے, میں اس چیز سے انکار نہیں کرتی. دیکھیں مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں, محبت کیا ہے؟ میں دوں؟ قاسم صاحب سے پوچھا تھا. نہیں, میں آپ سے ویسے سوال کر رہی ہوں کہ محبت ہے کیا؟ ٹھیک ہے. آج کل کے زمانے میں محبت ہے کیا؟ ٹھیک ہے. جب ہم ایک امتی ہو کر, ہاں, اپنے نبی کے امتی ہو کر, ہاں, ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے, زبردست, ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے, زبردست, لیکن ہم ان سے محبت کر رہے ہیں, ہاں, وہ تو محبت ختم نہیں ہوئی. ہاں,
تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہو سچی 17 ماہ کی ہوگی؟ پہلے تو اس سوال کا جواب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہی انسان محبت کو نبھا سکتا ہے جو خود اپنے ساتھ سنسیئر ہے. اچھا، محبت کا تقاضا اور محبت کیا ہے، یہ کوشچن آپ مجھ سے پوچھیں گی نا تو میں اس کا آنسر دوں گی. یہی کوشچن آپ ایک ٹیچر سے پوچھیں گی نا تو وہ اس کو اپنی سوچ کے مطابق آنسر دے گا. یہی آنسر جب آپ ایک بزنس مین سے پوچھیں گی نا تو وہ اپنی مرضی کا اس کا جواب دے گا. میرے نزدیک محبت کیا ہے؟ آپ یہ سوال مجھ سے کر رہی نا، محبت کیا ہے؟ مجھے تو سب سے پہلے اپنے بچے نظر آتے ہیں، سب سے پہلے اپنے والدین نظر آتے ہیں، پھر ان کے بعد بھائی نظر آتے ہیں، پھر بہنیں نظر آتی ہیں، اس کے بعد کوئی ایکسٹرا بندہ نظر آتا ہے. اسٹریٹ فارورڈ. یہی تو بات، یہ محبت ہے. یہی اب اگر کوئی کہے کہ سارا خاندان گیا بھاڑ میں، مجھے تو ہو گیا عشق، تو میں جھوٹ بول رہی ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ایسے ہی ہر ایک کی محبت ڈفرینٹ ہے. بالکل. کسی کی محبت اس کی ماں ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. کسی کی محبت اس کے بچے ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں، آپ بچوں کی بات کر رہی ہیں، آپ ماں باپ کی بات کر رہی ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کی بات کر رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ سے ریلیٹڈ ہیں نا. یس. تو جب آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ 17 ماہ کی محبت کروں گی؟ ہاں نا، یہی تو کہہ رہی ہوں. یہی چیز میں یہی بات میں جب ایک بندہ سنسیئر ہی اپنے ساتھ ہے، اپنے رولز کے ساتھ وہ سنسیئر ہے، کیسے وہ 17 ماہ وہی انسان 17 یا 7 ماہ یا 7 منٹ کی بھی محبت نہیں کر سکتا جو اپنے اپنوں کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. ارے صبرین کیا باتیں کرتی ہیں، ادھر ایک ضرورت سنائے محبت چلے جاتی ہے گھر سونے کے لیے. اچھا اگلی بات کرتے ہیں. میاں بیوی کے معاملات کی ہم بات کریں تو آپ کے پاس جیسے کہ پیشنٹس آتے ہیں، بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی میاں بیوی کی، جس میں خواتین جو ہیں وہ خصوصی طور پر آہستہ 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 نیند کی گولیوں تک پہنچ جاتی ہیں. سیم اسی طرح سے کیسز مردوں کے بھی ہوتے ہیں، ان سے کیا کہیں گی؟ ان سے میں بہت کچھ کہوں گی. بتائیں، میں چپ کر کے بیٹھی ہوں. بالکل، ان سے میں بہت کچھ کہوں گی، کیونکہ دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میں اب مجھے ہو سکتا ہے سننے والے یہ کہیں کہ شاید یہ فیمیلز کے خلاف ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. جائز اور سیدھی اور کڑوی بات کروں گی جو سچی ہے. کر دیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، مرد حضرات کا کیا قصور ہے؟ عورتیں مجھے سوال کا جواب دیں، کتنی برداشت ہے ان میں؟ اب لڑائیوں تک میں آپ کو کیسی طرح کی عورتیں بتاؤں جو کہ ایک برانڈڈ سوٹ کے پیچھے لڑتی ہیں اور ہفتہ ہفتہ اپنے خامن کے ساتھ بات نہیں کرتی کہ آپ نے مجھے فلاں جگہ پہ شاپنگ نہیں کروائی، جائیں اب میں آپ سے بات نہیں کرتی. ہنسی آتی ہے جب ایسے کوئی اسٹوری آگے سناتا ہے؟ ہنسی نہیں آتی، مجھے غصہ آتا ہے ایسی عورتوں پہ. اچھا. کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ آپ رشتہ نبھا رہے ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اس کو آپ رشتہ کہہ رہے ہیں، ریلیشن. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دکھ ہے، میرا کوئی دکھ سنے. میں تے جا رہی ہوں کسی ڈاکٹر کو جڑا کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہے، میرا کوئی حل نہ لبو. ایسی بات نہیں ہے، آپ کے اندر بھی بہت سی غلطیاں ہیں. اچھا، کوئی میسج دینا چاہیں گی ہماری خواتین کو؟ مجھے لگتا ہے خواتین کو زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے بہت زیادہ. آپ کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے. چلے میسج دیجئے. میں خواتین کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ خدا را اپنے دین کو سمجھیے اور اپنے آپ کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اپنے زندگی کو اصولوں پر چلائیں. اپنے زندگی کے کچھ ایسے اصول بنائیں جو آپ کو آسانیاں پیدا کر سکے آپ کی زندگی میں، نہ کہ آپ کسی کے ڈپریشن کا سبب بنے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ صبرین مسرور، بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا، بہت سی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.